अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौजिया कलसूम राना। लेकिन आज एक स्क्रीन में दो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। पहले कभी हो जाता था हशर नशर और आजकल हो रहा है मायरा माइनस माइनस। और ये प्लस क्यों नहीं हो रहा, इन सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। मायरा इमरान साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, मुतादद बार जो हैं प्रेस क्लब की नायब सदर रह चुकी हैं और RIUJ की नायब सदर रह चुकी हैं। इसके साथ साथ अगर हम ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात करें, अमली सतह पर और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में इनका एक अहम किरदार इस हवाले से भी है कि प्रेस क्लब की सियासत में ख़वातीन को यूनियन में नुमाइंदगी देना, उनका जो तामीरी किरदार है उनको आगे बढ़ाने में मायरा को हमेशा सब लोग रोल मॉडल मानते हैं। तो मायरा, बहुत शुक्रिया, आपने माइनस न्यूज़ को अपना टाइम दिया। आपने बहुत सारे ऐसे प्लस काम किए हैं जिनको लोग शायद माइनस कर देते हैं, लेकिन हम एक्नॉलेज करते हैं पूरी तरह से। और माइनस न्यूज़ का मकसद भी यही है कि हर वो चीज़ जो लोग माइनस करें ना, जो होनी चाहिए प्लस, उसे माइनस करते हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम मायरा को माइनस में लाकर बताएं कि इनके कितने सारे प्लस हैं। शुरू तो मैं वैसे करने वाली हूँ आपकी कहानी से। हमें बताएं, हमारे देखने वाले को, मायरा इमरान, आपने किस कह लीजिए कि कब सोचा कि आपको सहाफत में आना चाहिए और आपने इस शोबे को अपनाया, और क्या कोई रिग्रेट्स है कि मैंने क्यों अपना लिया, मुझे कुछ और काम करना चाहिए था तो शायद मैं बेहतर कह लीजिए माली या मुआशी हालात में होती, या फिर मुतमईन है? हाँ नहीं, ये तो आप माइनस कर दें कि मैं पछता रही हूँ। ये पेशा आपको भी मालूम है कि एक नशे की तरह होता है। आज भी मुझे एक यंग जर्नलिस्ट मिली तो मैंने उसको कहा कि 2 साल उसको हो गए उसको इस फील्ड में। तो मैंने उससे कहा कि देखो, ये इससे पहले कि तुम्हें वो लग जाए ना क्या नशे की आदत, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये एक पेशा ऐसा है कि फिर आप एक दफ़ा इसमें आ जाते हैं तो फिर आप निकल नहीं सकते। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत वक्त हो गया मुझे। मैंने 1996 में शुरू किया था डेस्क पे काम द न्यूज़ में। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मास्टर्स किया था IR में कि मैं इस पेशे में रहूंगी। मुखालफत भी थी घर से, जाहिर है। तो पहली जॉब आपकी थी ये? पहली जॉब थी मेरी। मास्टर्स के बाद सबने कहा नहीं नौकरियों फिर सहाफत करनी है, वो तो काम ही आदमियों का होता है और तुम्हारा उसमें क्या काम है, और प्रेस क्लब्स का कोई माहौल अच्छा नहीं होता है तो उसमें नहीं जाना, तो ये तो वो तो जो आदमियों की इंटरेक्शन होती है ना जर्नलिस्ट से, जो मेरे खानदान के आदमी थे उनकी जो इंटरेक्शन थी, उस पर उन्होंने कहा कि अब आप तुम जो हो ना ये माइनस समझे, आप माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये पेशा माइनस था। लेकिन ये था कि जब मैंने वो शुरू किया काम करना, तो वही बात है कि वो जब लत लग गई तो फिर लत लग गई। तो मायरा, यूजुअली ये एक स्टीरियोटाइपिंग है कि शादी के बाद आप जर्नलिज्म नहीं कर सकते, शादी के बाद सहाफत भी माइनस है, प्रेस क्लब भी माइनस है, काम करना भी माइनस है, इवन मुलाजमत करना माइनस है, या फिर कह लीजिए खुशहाल और अच्छा शहरी होना भी थोड़े, सॉरी मैं एक और स्टीरियोटाइपिंग का मैं ऐड कर दिया। लेकिन खवातीन के मसलों पे तो आपका चैनल जो है वो खूब चलेगा, बड़ी जुड़ता है ना। अच्छा, मेरे ख्याल में इसको रेटिंग मिलने वाली है, रेटिंग मिलने वाली है, देखते हैं। नहीं, ये था कि जो शादी के बाद माइनस हो जाता होगा, मेरा प्लस हो गया, क्योंकि मैं शादी से पहले कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा था मेरा सहाफत करना, लेकिन मेरी शादी सहाफी से हो गई। तो ये एक मैं प्लस आपने इस तरीके से प्लस किया। हाँ, खवातीन को एक टिप दे दूं कि अगर आप सहाफी हैं और एक सहाफी से शादी करते हैं तो आपकी सहाफत, बाज जगह हमने ये भी सुना कि नहीं चल पाती। ये मायरा के दौर में मैं सुन रही थी, मैंने कहा ये मायरा के दौर तक बहुत अच्छे सहाफी मार्केट में आ रहे थे माजरत के साथ, लेकिन इस किस्म का एडवेंचर करते हुए आप 100 बार तौबा भी कर लें, 100 बार सोच भी लें और 100-200 किस्म के इस्तिखारे भी कर लें, ये हमारा आपको मशवरा है। मायरा, जो भी हम देखते हैं बहुत सारी चीजों, मशवरा आपने माइनस कर दिया। तो बिल्कुल ये सही नहीं था, इसलिए मुझे फौरन टोकना पड़ गया, क्योंकि अगर हशर नशर होता तो मैं फिर हशर नशर कर देती सारी चीज का। मेरा हशर नशर, लेकिन मुझे जो था ये हुआ कि शादी के बाद फिर मुझे ज्यादा, मेरे जो हस्बैंड थे वो जर्नलिस्ट थे, तो वो इनकरेजमेंट बहुत ज्यादा रही। फिर मैंने रिपोर्टिंग में आई, रिपोर्टिंग से जो है वो, बल्कि आप समझ लें कि मेरी कोई 180 डिग्री की ट्रांजिशन थी जिंदगी में, क्योंकि मैं एक वो लड़की होती है ना जो माँ के कंधे के ऊपर से 2 आंखें झांक रही होती हैं, बस वो वाली लड़की से, और फिर आप जर्नलिज्म में आते हो। जर्नलिज्म तो आपको जंगजू गोरीला पता नहीं क्या बना देता है कि आपने सवाल करना है और आपने प्राइम मिनिस्टर को भी खड़े होकर, वो तो अब तो खैर लोग डरते हैं, लेकिन उस जमाने में ये था कि मतलब आप अभी भी लोग पर्ची वाला सवाल करते हैं, डरते तो नहीं है, पर्ची वाला तो नहीं। उस वक्त तो आप सही वाला सवाल कर लें, आप किसी को भी कुछ भी पूछ सकते हैं, और आप लोगों की जिंदगी में बड़ा फर्क डालते थे। हम कहीं जाते थे कवरेज के लिए, तो जो लोग आए होते थे प्रोटेस्ट पे, वो दरखास्तें लेके हमारे पास आते थे कि हमारा ये मसला है, फलाने से कह दें, तो वो जो फलाना बड़ी अहमियत देता था। तो अभी जो सारे फलाने हैं ये मतलब टिमकाने हो गए हैं, ये सोचने की बात है, बिल्कुल वो माइनस होते जा रहे हैं। लेकिन मायरा, आपने बहुत सारी कह लीजिए अदर कंट्रीज का भी विजिट किया, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, आपने कवरेज की, रिसेंटली आप शंघाई प्लस जो है वो कवर करके आई हैं खास तौर पर।
ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے جو رپورٹس آئیں اور اس میں بھی ایک چیز ہم نے دیکھی کہ جینڈر کی ساری چیزوں کو ہیڈ کرنے کے لیے بھی جو ہمارے پارلیمانی کہہ لیجیے سیکٹری ہیں لا کے بیرسٹر عقیل صاحب, انہوں نے ترجمانی کی. تو کیا گورنمنٹ کے پاس خواتین کم ہیں یا خواتین کو موقع نہیں دیتے کہ جینڈر کے لیے خاص کیا خواتین اچھی ترجمانی نہیں کر سکتی ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آیا کیونکہ آپ وہاں موجود تھی, تھوڑا اپنا ایکسپیرینس بتائیں ہمیں. اچھا, یہ جو تھی بیجنگ پلس کانفرنس تھی خواتین کے اوپر جو 1996 میں ہوئی تھی, وہاں پر عورتوں کے حقوق پہ پہلی دفعہ بات ہوئی تھی, اور بے نظیر بھٹو سب وزیر اعظم تھیں تو انہوں نے اس پر بہت زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا تھا, کیونکہ مسلمان ممالک کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی, ان کی بہت کمٹمنٹس تھیں, اور اس کو 30 سال مکمل ہونے والے ہیں, تو اس سے پہلے ایشیا پیسیفک میں جمع ہو کر یہ ساری خواتین کے حقوق پہ بات ہو رہی تھی. لیکن آپ کو بتاؤں انڈیا سے بھی آدمیوں کا ڈیلیگیشن تھا, تو عورتوں کو مائنس ساؤتھ ایشیا میں عورتوں کو مائنس کرنے کی روایت ہے, تو وہاں بہت سارے ایسے ڈیلیگیشن تھے جہاں پر آدمی ہی نمائندگی کرے تھے, لیکن بہت سارے ایسے بھی ممالک تھے جہاں پر خواتین کو خاص اہمیت دی گئی تھی. ہمارے ڈیلیگیشن میں بھی یہ تھا کہ CSW کی جو ایکٹنگ چیئر ہے انہیں جانا تھا, لیکن انہیں کسی وجہ سے ویزا نہیں مل سکا, تو وہ جتنے بھی آدمی تھے ان سب کو مل گیا. تو لگ رہا تھا کہ آدمی ایک عورت کو ہی مائنس کر دیا گیا. اور دیکھیں آپ سرکاری سطح پہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں وہاں پر بھی ویزا, ویسے اکثر شکایتیں کی جاتی ہیں کہ آج کل ویزا جو ہے کسی اور وجہ سے بھی, اگر آپ کسی سیاسی سرگرمی میں بھی حصہ لے رہے ہیں تو آپ کا ویزا جو ہے مشکل. تو ہم امید کرتے ہیں ام لیلا صاحبہ جب وہ ایسی کسی سرگرمی میں نہیں تھی, ان کا ویزا کسی اور ظاہر ہے 100 چیزیں ہو سکتی ہیں. بینکاک کا ویزا تو بہت آسان ہوتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ان کا کیوں ہوا, کوئی وجہ ہی ہوئی ہوگی, لیکن یہ تھا کہ وہاں پر آدمیوں ہی نے نمائندگی کی, جو کہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اور بہت بڑی کانفرنس ایک تھی, اور اس کے بعد اب جو ہے وہ مارچ میں دوبارہ سب ساری دنیا جمع ہونے والی ہے, یہاں پہ ایشیا پیسیفک جمع تھی, اور وہاں پر خواتین کے بارے میں بات کی جائے گی. بڑے نئی نئی فیلڈز ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ہم تو تھوڑا پیچھے جاتے ہیں نا ہر چیز میں, تو دنیا آگے جا رہی ہے. اب وہ جو کیئر انڈسٹری ہے اس کے اوپر بہت بات کی گئی. کیئر انڈسٹری یہ کہ عورتیں کیونکہ کیئر دیتی ہیں, اور وہ ان کا جو کام ہے اس کو کام نہیں مانا جاتا, جو گھروں کے اندر وہ بڑوں کا خیال, بچوں کا خیال, یہ وہ سارا گھر چلاتی ہیں, وہ اس کا اکنامک وہ ایک بینیفٹ ہے جس کو کبھی کاؤنٹ نہیں کیا جاتا اکانومیز میں. تو آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ جو عورتیں گھروں میں رہ کر کھانا بناتی ہیں, ناشتہ بناتی ہیں, خیال رکھتی ہیں, کپڑے دھو کے دیتی ہیں, ان کو کوئی تنخواہ شرخواہ لگوانے والی ہیں؟ ان کی تنخواہ تو, لیکن اس کی ریکگنیشن تو پہلا سٹیپ ہے نا. تنخواہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ عورت اپنے گھر کے کسی بھی کام کے لیے شوہر سے تنخواہ مانگ سکتی ہے. تو کیئر کا جو ڈیلی کی تنخواہ کانسیپٹ ہے, تو آدمی کہے گا جی میں برتن دھونے کے لیے ماسی رکھوں, میں صفائی کرنے والی رکھوں, میں روٹی پکانے والی رکھوں, کھانا بنانے والی رکھوں, یا پھر میں شاید گھر میں مستقل ایک ماسی, جو بیوی کو بھی میرے خیال میں ماسی کا درجہ حاصل ہے ویسے اکثر جگہوں پر. لیکن یہ والی ڈیبیٹ یہ واقعی بڑی ماڈرن ڈیبیٹ ہے, اس پہ بہت آگے تک ہماری سوسائٹی سے ویسے ریزنمنٹ آئے گی. ہم اتنی جلدی اچھے نہیں ہیں کہ ہم عورتوں کو, ہم تو وہی والی بات ہے, یہ بھی تک نہیں کہتے کہ کھانا اچھا بنا ہوا ہے. مائرہ یہ ساری چیزیں, یہ مجھے لگتا ہے کوئی 2 گھنٹے کا ہمارا انٹرویو ہو سکتا ہے. ہماری اور ایگزیکٹلی ایپیسوڈز آتی ہیں کہ ریٹنگ بھی چاہیے نا ہمیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور بتائیں کہ بہت سارے پلیٹ فارمز پر آپ گئیں, جب آپ بڑے پلیٹ فارمز پر جا رہی ہیں, کوریج کر رہی ہیں, تو نیوز مائنس ہو جاتی ہے. یہ کیا چکر ہے؟ بہت ساری صحافی خواتین جب جاتی ہیں بہت سارے پلیٹ فارمز پر, اوور آل بات کر رہی ہوں, کیونکہ ویمن جرنلسٹ کی بھی جو ہماری ایسوسیشن ہے, آپ اس میں بھی ظاہر آپ کا ایک نمایاں رول ہے. ہماری جو صحافی ہیں وہ شکایت کرتی ہے کہ ہم جب کہیں جا رہے ہوتے ہیں, ٹریننگز وغیرہ میں ہمیں نمائندگی نہیں ملتی, زیادہ تر آدمیوں کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے. کہیں ہم جاتے ہیں پھر ہماری خبر کو وہ امپورٹنس نہیں ملتی. تو یہ والے جو مسائل ہیں اس کا کیا حل تجویز کرتی ہیں؟ اس کا حل تو یہ تبھی ہوگا جب احساس ہوگا کہ یہ ایک زیادتی ہے, غلط کرتے ہیں. بہت لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں جن میں خواتین جا رہی ہوتی ہیں. ایون جو یہاں پر بھی میں گئی تھی تو جرنلسٹ میں انڈیا سے 12 جرنلسٹ تھیں, نیپال سے 4 جرنلسٹ ہیں, مطلب ہر ملک کافی. اور میں ایک واحد لکھا, ہاں وہ خواتین تھیں, لیکن یہ کہ پاکستان سے ایک خاتون گئی تھی, جو کہ زیادتی ہے. ڈیلیگیشن یہ بڑے ہو سکتے ہیں, اسپانسرڈ ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ خواتین کو لے جانا, ان کو ایکسپوجر دینا, دکھانا, یہ بہت ضروری ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جن پہ کام کیا جا سکتا ہے. اور پھر جب ان کی کوریج وہ کرتی ہیں تو پھر اس کو جگہ دینا, جینڈر کو جگہ دینا, ان کی سٹوریز کو اخباروں میں اور چینلز کے پر صحیح جگہ دینا, یہ بہت اہم ہے. لیکن بہت جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ بہت پسند نہیں کیا جاتا کہ خاتون کیوں چلی گئی, شاید کیا ہوا, کوئی ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے, یہ مسٹری ہے جو سالو کرنے کی ضرورت ہے. تو خاتون چلی کیسے گئی, اس کو کس نے ویزا لگوا دیا, یہ ساری ڈیبیٹ ایک طرف. لیکن ایک چیز اور بھی ہے, خواتین یا جینڈر کے لیے بات کرو تو اس کو بھی بڑا منفی اس کی پرسیپشن لی جاتی ہے. ابھی جو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم ہے 25 نومبر سے 10 دسمبر تک, جو کہ ہیومن رائٹس کا ڈے منایا جائے گا 10 دسمبر کو, اس پہ اس کا خاتمہ ہونا ہے. یہ 16 روزہ جو کیمپین ہے یورپی یونین کی جانب سے ہر سال منائی جاتی ہے کافی سالوں سے. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا اس کا کوئی عملی رول ہے پاکستان کی سوسائٹی میں؟
دیکھیے دن جو منائے جاتے ہیں نا یہ تو بس آپ کو یاد دلانے کے لیے زیادہ منائے جاتے ہیں, کچھ چیزیں جو ہم بھولتے چلے جاتے ہیں. اب معاشرے اس طرح کے ہو گئے ہیں, شدت پسندی مسائل, آپ کے سیاسی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے خواتین کے مسائل پہ بات کرنی ہے, بچوں کے مسائل پہ بات کرنی ہے. تو یہ جو 16 دن ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے دن آتے ہیں, انٹرنیشنل ڈے فار چلڈرن آتا ہے, عورتوں کا انسانی حقوق کا دن آتا ہے 10 تاریخ کو دسمبر کی, تو وہ سارے دن آتے ہیں. تو 16 دن جو ہے نا اس کو ایک ایکٹیویزم کے طور پہ منایا جاتا ہے. بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں جن کے اندر یہ باتیں کی جاتی ہیں, جو کام رکے ہوئے ہیں, جیسے ڈومیسٹک وائلنس بل ہے جو اسلام آباد میں رکا ہوا ہے, جگہ جگہ پر جو رکاوٹیں ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے, کمٹمنٹس دی جاتی ہیں کہ نہیں جی پارلیمنٹ میں ہم صرف لڑیں گے نہیں, ہم یہ بل لے کر آئیں گے, یہ بھی کل کمٹمنٹ. لیکن مائرہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کیمپینز ہیں ان کو ان دنوں تک محدود کر دینا یا منا لینا اور نعرے لگا لینا, اس دن پیغام دے دینا کافی ہے؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کریں تو خواتین کو اس کا بڑی سطح پر کہہ لیجیے اور بڑے پیمانے پر وہ اس کا شکار ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین بہت ساری جیلوں میں ہیں. کیا اس کیمپین کے لیے آپ کوئی کٹسی دکھائیے, پھر ان کی رہائی کا اعلان کیجیے, کیوں نہیں؟ رہائی کا اعلان تو کیا آپ توقع کر سکتے ہیں, لیکن یہ بہت ساری ایسے ایشوز ہیں واقعی جو کہ جن کو بالکل بھی جن پر بات نہیں کی جاتی. آپ اگر عورتوں کی جو 8 مارچ کو مارچ ہی نکلتی ہے اسی کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے, حالانکہ آپ چاہے اختلاف کریں ان کے اوپینین سے, لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ کو بات تو سننی ہے. ایک دن کے لیے وہ باہر نکل رہے ہیں تو آپ کو بات تو سننی ہے. تو ان دنوں میں جتنی بھی خواتین کے جہاں پر حقوق سلب کیے جا رہے ہیں ان پر بات کی جاتی ہے, تو یقیناً پھر ان خواتین کا بھی خیال آتا ہے جیسے آپ نے بات کی کہ جو بالکل ہی جن کے اوپر ابھی ہم اس وقت خاموش ہیں. زیادتی بھی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائلیشنز ہو رہی ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز, وہ ایمان کے کمزور ترین میرے خیال میں درجے پہ ہم فائزہ کے دل میں برا جان رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر کہہ دیں گے, لکھ دیں گے, رپورٹ کر دیں گے اور بول لیں گے تو وہ بھی کافی ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گی, آپ کے ساتھ مختلف نشستیں ہم کرتے رہیں گے, یہ پہلی نشست ہے مائنس نیوز کی. مائرہ میں چاہوں گی آپ ضرور بات کریں کہ جو خاص طور پر صحافی کمیونٹیز میں, یونینز میں, پی ایف یو جیز میں خواتین کا کردار ہے. حالیہ ہم ویسے سن رہے ہیں آئی ایف جے کی جو ریسرچ سامنے آ رہی ہے اس کے تحت کہ بہت ساری جو پی ایف یو جیز ہیں وہ امینڈمنٹس کر رہی ہیں عورتوں کی شمولیت کو بڑھانے کے لیے. جب ہم نے سیاست میں بھی اتنی مشکلات ان کے لیے کھڑی کی ہوئی ہیں, صحافت میں بھی مشکلات ہیں, اوور آل اگر ہم ورکنگ ویمن کی ہی بات کر لیں تو آپ کچھ کہیں گی گورنمنٹ سے, کچھ تجویز کریں گی تاکہ آسانیاں, کیونکہ کنونشنز تو ہم نے بہت سارے سائن کر رکھے ہیں, متعدد بار آپ بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر گئی ہیں, آپ نے ان ساری چیزوں کو وٹنس کیا ہے اور پاکستان اپنے تائیں کوشش کرتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی میں چھوٹے چھوٹے بگاڑ ہیں جو کہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے. آج کل بہت سیاسی ڈپریشن ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس سیاسی ڈپریشن کو مائنس کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہاں, سیاسی ڈپریشن کو مائنس کرنے کے لیے ایک تو یہ کرنا ہے کہ باقی جو مسائل ہیں ان کی طرف بھی توجہ دیں, اور مسائل پر توجہ نہ دیں, مسائل کے حل پر توجہ دیں. مسائل تو موجود ہیں خواتین کی, جہاں آپ بات کریے کہ بہت سارے مسائل ہیں, وہاں پر یہ کہ ہمیں ترقی بھی ہوتے دیکھیے. اب بہت جو ہماری ہائر ایجوکیشن کی یونیورسٹیز ہیں ان میں تناسب لڑکیوں کا بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب اگلے سٹیپ پر سوچنا, یہ جو سویلائز نیشنز ہوتی ہیں یا ترقی پسند قومیں ہوتی ہیں, وہ اگلا سٹیپ یہ کہ بھی خواتین جاب کرنے کے لیے مارکیٹ میں آئیں گی. آپ کتنی جگہ دیتے ہیں, کتنی اسپیس دیتے ہیں, اور اگلی جو کھیپ تیار ہونی ہے مارکیٹ میں یا جاب یا ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنے کے لیے عورتیں آتی ہیں, ان کے لیے آپ کتنی جگہ بناتے ہیں, اور کس طرح ویلکم کرتے ہیں ورک پلیس کے اوپر. یہ ہمارے پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. میرے خیال سے یہ بات سمجھ جائیں تو کافی زیادہ مدد ہو سکتی ہے عورتوں. تو صحافت اور سیاست میں عورتوں کی قبولیت آپ کو لگتا ہے بننے جا رہی ہے؟ سیاست اور صحافت میں قبولیت تو نہیں ہوتی ہے, قبولیت کے لیے تو لڑنا پڑتا ہے. لڑ بھی رہے ہیں, آپ بھی لڑ رہی ہیں, میں بھی لڑ رہی ہوں کہ کسی طرح مائنس نہ ہو. کبھی لگتا ہے مائنس ہو گئے, کبھی لگتا ہے کہ ہم پلس ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ یہ انیویٹیبل کہہ دیں آپ, یہ اردو میں اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تو اب ہونا ہے. خواتین نے آنا ہے, ان کی تعداد نے بڑھنا ہے. موٹر سائیکل چلاتی ہوئے ہمیں خواتین سڑکوں پہ نظر آتی ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے. یہ طریقہ کار, یہ سوچ, یہ نظریہ بدلنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور بڑی افسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ جب اس طرح کی جو لڑکی ڈانس کر دی پہ اسکول نہ بھیجے, جب یہ سوچ کی جاتی ہے اور پھر اس کو بہت دیکھا جاتا ہے اور پھر شیئر کیا جاتا ہے میڈیا پہ, یہ طریقہ کار بھی ہمیں بدلنا پڑے گا. یہ مذاق نہیں ہے. آپ کو لڑکیوں کو تعلیم دینی ہے اور اس پر کوئی دوسرا سوال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کام کرنا چاہتی ہیں, معیشت میں کردار ادا کرنا چاہتی ہیں, آپ نے اس کے لیے رستہ ہموار کرنا ہے. اور یہ پورے معاشرے کا جو ہے کہ صرف آدمیوں کا نہیں ہے, یہ ایک ماں کا بھی فرض ہے, باپ کا فرض ہے, بھائی کا فرض ہے, بہن کا فرض ہے, آپ کی یونیورسٹی میں ہونے والے استادوں کا فرض ہے, آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا, آپ کے محلے کا فرض ہے. یہ فرض سمجھیں گے تو چیزیں بدلیں گی. تو ایک میں ریکویسٹ آپ سے ضرور کروں گی کہ مائنس نیوز ابھی کہہ لیجیے بہت ینگ ہے. ہم نے یہ شروع کیا ہے 24 نومبر کے بعد سے. آپ کو پتہ ہے 24 نومبر کی ایک خاص حیثیت ہے, وہ کہتے ہیں فائنل کال نہیں ہے, سیمی فائنل کال ہے. اس کا فیصلہ تو بعد میں کریں گے, لیکن ہم چاہیں گے آپ اپیل کر دیں دیکھنے والوں کو کہ مائنس نیوز
لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, شیئر کر دیں, اور اگر واقعی میں ریچ بڑھتی ہے تو پھر ہم ایک سیکنڈ نشست بہت جلدی آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے. نہیں, اگر یہ تو سیکنڈ نشست تو پکی ہے. درخواست میری یہ کہ جو سوشل میڈیا اس کے اوپر بھی خواتین کی آواز کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں پر ہمیں سین وائسز یا ہمیں کوئی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی آواز سنائی دے جو سمجھداروں والی آواز ہے, تو آپ کو زیادہ سے زیادہ خواتین کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اچھا اقدام ہے مائنس نیوز کا. ایک خاتون ہے جس نے شروع کیا ہے, فوزیہ رانا صاحبہ نے. یہ ان کی آواز ہے, وہ ایسی آوازیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے جو خاموش ہیں یا جو سنائی نہیں دیتی. تو ضرور سے سبسکرائب کریں, ضرور سب لوگوں کی بات سنیں, پھر اپنا تجزیہ بنائیں. اور یہ جو سوشل میڈیا کا ٹریپ ہے نا, اسے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ماہرہ. یقین ہے کہ سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کی وجہ سے ہم بہت وائرل ہونے والے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور مائنس نیوز میں وہ سارے لوگ جن کو مائنس کرنے کی کوشش کر دی گئی ہے یا خود سے سیلف سینسرشپ کا شکار ہو کر مائنس رہ گئے, ہم نے ان سب سے گفتگو کرنی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے شاید وہ ہر کوئی بات کرتا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کتنا کریڈیبل ہے, فیک نیوز ہے, جھوٹی خبر ہے. ابھی پیکا میں ایک نئی امینڈمنٹ آ رہی ہے. خیر, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو چلتی رہیں گی, اور ہم مائنس نیوز کے ذریعے آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ان کے پلس اور مائنس کیا ہیں. ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے, اور تھینک یو سو مچ آپ کے اتنے اچھے فیڈ بیک کا. تھینک یو. خدا حافظ.